शंघाई ताउन तंजीम के हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल का इजलास समरकंद में जारी। मौसमी तगय्युरात, तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक, इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित के फ़रोग़, तवानाई और सप्लाई चेन समेत मुख्तलिफ अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर ग़ौर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरबराह इजलास से खिताब में SCO ममालिक के साथ पाकिस्तान का विजन पेश करेंगे। इजलास के आगाज़ पर वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम सरबराहान का ग्रुप फोटो। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आमद। कांग्रेस सेंटर में मेज़बान मुल्क उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव ने उनका इस्तकबाल किया। इजलास में रुकन मुल्कों के सरबराहान भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज समरकंद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर शी जिनपिंग और कजाकिस्तान के सदर कासिम-जोमरोव तोकायोव से भी मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के इख्तिताम से पहले इमाम बुखारी के मज़ार पर हाज़री भी देंगे। ताशकंद में SCO सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात। दो तरफा ताउन और अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बाहमी तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित को बढ़ाने पर इत्तेफाक। आर्मीनिया की बिला इश्तिआल फायरिंग से आज़रबाईजान के 70 फौजियों की हलाकत पर अफसोस है। पाकिस्तान इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए आज़रबाईजान के हक़ के दिफा की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से समरकंद में मुलाकात। रूस से पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान को गैस की फराहमी के मंसूबे पर काम करने पर इत्तेफाक। जनूब मशरक़ी एशिया और मजमूई तौर पर एशिया में पाकिस्तान को अपना तरजीही शराकतदार तस्वर करते हैं सदर उर्दवान। वज़ीर-ए-आज़म का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हंगरी का दौरा। बुडापेस्ट में हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। हंगरी की क़यादत का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तानी तलबा के लिए वज़ाइफ 200 से बढ़ाकर 400 करने का ऐलान। तजारत, ज़राअत, आबी वसाइल के शोबों में ताउन की भी पेशकश। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास। टमाटर और प्याज को फास्ट ट्रैक पर मंगवाने के इक़दाम की हिदायत। सैलाब से मुतासरा इलाकों में गंदम, चावल, दालें और दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सूबे ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें NFRCC। पाकिस्तान को सैलाब की तबाही से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर माली वसाइल की जरूरत है। तरक्की याफ्ता मुल्क एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मदद के लिए आगे बढ़े। ये सूरत हाल मौसमियाती बहरान से मुतालिक आलमी सतह पर नाकाफी इक़दाम की अक्कास है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। ठट्ठा में सैलाब के बायस वबाई बीमारियां फूट पड़ी। जिला भर के देही और शहरी इलाकों में मच्छरों की बहतार। डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो डायरिया और जल्दी अमराज के केसेस रिपोर्ट। डेंगू केसेस से मुतालिक रिपोर्ट जारी। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 113 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 1056 हो गई। महकमा सेहत। रूस और चीन के सदूर की SCO सरबराह इजलास के मौके पर मुलाकात। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का दो तरफा ताल्लुकात और अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। यूक्रेन मसले पर चीन की मुतवाज़न हिकमत अमली को सराहते हैं रूसी सदर। जहानी मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। सैकड़ों की तादाद में शहरी वेस्टमिनिस्टर हॉल में मौजूद मलिका का ताबूत देखने के लिए आ रहे हैं। मलिका एलिज़ाबेथ दोम को 19 सितंबर को शाही एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज। दोनों टीमें आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगी। 7 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 20 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन आफरीदी की वापसी। फखर जमान, मोहम्मद हारिस और शाहनवाज थानी रिजर्व खिलाड़ी होंगे। स्क्वाड में 15 अक्टूबर तक तब्दीली की जा सकती है। और यूएफा यूरोपा लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की मोल्दोवा के शेरिफ तिरास्पोल को 2 गोल से शिकस्त। इतालवी क्लब रोमा ने फिनलैंड के एचजेके को 3 गोल से हरा दिया। पुर्तगाल के स्पोर्टिंग ब्रागा की जर्मन क्लब यूनियन बर्लिन के खिलाफ 1 गोल से कामयाबी। The full background for Cristiano Ronaldo to score a goal at. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं नाज़िया कमल। मैं हूं सलमा कौसर। टीम काउंसिल के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए कांग्रेस सेंटर पहुंचे तो मेजबान मुल्क उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव ने उनका इस्तकबाल किया। सरबराह इजलास में रुकन और मुबसर ममालिक के सरबराहान समेत आलमी तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में रुकन मुल्कों के सरबराहान मौसमी तगय्युरात, तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक, तवानाई, इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित के फ़रोग़, ज़मीनी और फ़िज़ाई राबतों को मरबूत बनाने, तवानाई और सप्लाई चेन समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर गौर किया जा रहा है। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी सरबराह इजलास में तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरबराह इजलास से खिताब में SCO मुल्कों के साथ पाकिस्तान का विजन पेश करेंगे। पाकिस्तान SCO के खित्ते के साथ मजबूत इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में मौसमियाती तगय्युरात के बाइस पाकिस्तान में बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जबकि इसके बरअक्स पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा न होने के बराबर है। माहौल को आलूदा करने का बायस बनने वाले मुल्कों की ये जिम्मेदारी है कि वो मौसमियाती तगय्युरात से मुतासर होने वाले मुल्कों को भरपूर मदद फराहम करें और ऐसे इक़दाम करें जिससे माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटा जा सके। हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल तंजीम का सबसे बड़ा फोरम है जिसमें मुस्तक़बिल की तरजीहात और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज समरकंद उज़्बेकिस्तान में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीन के सदर शी जिनपिंग और काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोरमात तोकायोव से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के इख्तिताम से पहले इमाम बुखारी के मज़ार पर हाज़री भी देंगे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के इजलास के मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के बाद तुर्किया की तरफ से यकजहती और फराखदिली से ताउन करने पर सदर एर्दोगान और तुर्क अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह हिमायत दोनों ममालिक के दरमियान देरपा और दहाइयों पर मुहित देरीना ताल्लुकात की अक्कास है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बिरादराना ताल्लुकात को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा इदारा जाती मैकेनिज़्म की अहमियत पर जोर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड इन गुड्स के हालिया मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस यकीन का इजहार किया कि मुआहदा दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देगा और दो तरफ़ा इक़्तिसादी और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करेगा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के लिए करीबी रवाबित बरकरार रखने और आला सतह के तबादले जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया।
وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ازبکستان کے شہر سمرقند میں موجود ہیں، جہاں ان کی مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ محمد شہباز شریف کی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور تاجکستان، ازبکستان، بیلاروس اور کرغزستان کے صدور سے ملاقاتوں میں باہمی تعاون اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ عالمی رہنماؤں نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں محمد نوید اظہر سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے بین الحکومتی کمیشن کا آئندہ اجلاس جلد اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے غذائی تحفظ، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع اور سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ محمد شہباز شریف نے افغانستان میں روس کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان اور روس دونوں کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں استحکام کے لیے بین الاقوامی برادری کے اقدامات کی رفتار کو بڑھانا ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور حمایت پر صدر پوٹن اور ان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے روسی صدر کو ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے آنے والی قدرتی آفت کے تباہ کن اثرات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر اور عوام کا سیلاب کے دوران پاکستانی قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی اور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ایران مشترکہ اقتصادی کمیشن کے نتائج کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے اقتصادی، تجارتی، توانائی، ثقافت اور عوام سے عوام کے روابط میں تعاون کو مضبوط بنانے کی خواہش کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقتصادی اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے، بارڈر ٹریڈ کو فعال کرنے، بارڈر مارکیٹس کھولنے اور پاکستانی زائرین کی سہولت کے لیے قریبی دو طرفہ روابط کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ پاکستان دو طرفہ تجارت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے اقدامات پر بات چیت کے لیے ایک وفد بھیجے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کے درمیان ملاقات میں پاکستان ازبکستان تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرہ افراد کے لیے امداد، ہمدردی اور تعزیت پر ازبک صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے آنے والے سیلاب سے انسانی جانوں کے ضیاع اور فصلوں، مویشیوں، مکانات اور بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات پر روشنی ڈالی۔ تفصیلی بات چیت میں دو طرفہ تعاون، تجارت اور اقتصادی تعلقات، ریل، سڑک اور بندرگاہوں کے ذریعے علاقائی روابط پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ازبکستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ اور ترجیحی تجارتی معاہدوں کو مکمل فعال کرنے، تجارت اور اقتصادی تعاون کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے درمیان ملاقات پاکستان اور تاجکستان کے درمیان وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور زیر غور آئے۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوانے پر تاجک صدر کا شکریہ ادا کیا۔ بیلاروس کے صدر سے ملاقات میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دو طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم تعاون کے وسیع فریم ورک اور موجودہ طریقہ کار کو سراہتے ہوئے پاکستان اور بیلاروس کے درمیان سیاسی، تجارتی، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان بیلاروس مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اگلا اجلاس جلد از جلد منعقد کرنے پر اتفاق کیا تاکہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تجارت اور باہمی تعاون میں اضافہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے بیلاروس کی شنگھائی تعاون تنظیم کی مکمل رکنیت کے لیے پاکستان کی حمایت سے آگاہ کیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس سے تنظیم مزید مضبوط ہوگی۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سمرقند میں مصروف لیکن بہت مثبت دن تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ دوست ممالک کے سربراہان کے ساتھ ملاقاتوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق ہوا۔ دوست ممالک کے سربراہان کو موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان میں سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خوراک اور توانائی کی کمی ہماری مشترکہ ترقی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے صدر الہام علیوف کی پاکستان کے ساتھ تعاون اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے یکجہتی اور دل کھول کر مالی امداد کی فراہمی پر آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ عالمی برادری کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہونے والی اس بڑی قدرتی آفت کے خطرے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدام کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مثالی تعلقات ہیں جو مشترکہ تاریخ، عقیدے اور ثقافت میں گہرے جڑے ہوئے ہیں۔
وزیر اعظم نے نگورنو کاراباخ پر پاکستان کی آذربائیجان کی اصولی حمایت کا بھی اعادہ کیا اور اس مقبوضہ علاقے کو آزاد کرانے میں تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے آرمینیا کی بلا اشتعال حملے میں 71 آذری فوجیوں کی حالیہ شہادت پر بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے بین الاقوامی قانون کے مطابق اور اس کے علاقائی سالمیت کے تحفظ میں آذربائیجان کے اپنے دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے۔ تینوں رہنماؤں کا خوشگوار ماحول میں مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے SCO سربراہ اجلاس کے موقع پر سمرقند میں پودا بھی لگایا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ الحمدللہ پاکستان کا دنیا میں مقام بحال ہو رہا ہے۔ لاپتہ افراد سے متعلق کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ لاپتہ صحافی مدثر نارو کے والدین اور دیگر افراد کے لواحقین بھی اجلاس میں شریک ہوئے اور اپنا موقف پیش کیا۔ وزیر قانون نے کہا کہ لاپتہ افراد کے لواحقین کی اجلاس میں شرکت کا مقصد کیسز کی نوعیت کے بارے میں جاننا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہمیں لاپتہ افراد کے لواحقین کے درد کا مکمل احساس ہے، ہم نیک نیتی کے ساتھ اس مسئلے پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ اس کمیٹی کے کام سے لوگوں کی امیدیں بحال ہوئی ہیں۔ اجلاس میں اینکر پرسن نسیم زہرا نے بھی لاپتہ افراد کے معاملے پر اظہار خیال کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہنگری کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے ہنگری کے وزیر خارجہ سے بداپسٹ میں ملاقات کی۔ ہنگری کے وزیر خارجہ نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے دوست ممالک کے نیک جذبات اور تعاون پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ہنگری کے تعاون سے ماحولیاتی اثرات پر قابو پانے میں مدد مل سکے گی۔ ہنگری کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی طلباء کے لیے اسکالرشپ 200 سے بڑھا کر 400 کر دیے گئے ہیں۔ ہنگری نے تجارت، زراعت اور آبی وسائل کی مینجمنٹ ٹیکنالوجی میں تعاون کی پیشکش کی۔ آرمی چیف نے ہنگری کے کمانڈر ڈیفنس فورسز سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں عوام کو غذائی اجناس اور خصوصاً ٹماٹر اور پیاز کو فاسٹ ٹریک پر منگوانے کے اقدامات کی ہدایت کی گئی۔ نیشنل فوڈ سیکرٹری نے اجلاس کو بتایا کہ لوگوں کو کھانے پینے کی ضروری اشیاء جس میں پیاز اور ٹماٹر شامل ہیں مہیا کرنے کے لیے ہنگامی سطحوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ فورم نے ہدایت کی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ملک میں عوام کے لیے غذائی اجناس کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ فورم کو بتایا گیا کہ اس وقت غذائی اجناس کا اسٹاک کافی تعداد میں موجود ہے اور اگلی فصل کی کاشت سے پہلے تک اگر بروقت اقدامات کر لیے جائیں تو انشاءاللہ پاکستان میں غذائی قلت نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک مکمل روڈ میپ تیار کر لیا جائے جس میں گندم، چاول، دالیں اور دیگر ضروری اشیاء کی نہ صرف فراہمی کو یقینی بنایا جائے بلکہ متاثرہ علاقوں میں بھی پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ فورم نے خاص طور پر ہدایت کی کہ کسی بھی قسم کی ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کیا جائے اور اس حوالے سے صوبوں کو درخواست بھی کی گئی کہ وہ تمام ذخیرہ اندوز افراد کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ بلوچستان میں حالیہ مونسون بارشیں اور سیلاب سے مزید 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ PDM بلوچستان کے مطابق صوبے بھر میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 299 جبکہ زخمیوں کی تعداد 181 ہو گئی ہے۔ سیلاب سے 5 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہوئے۔ سیلاب سے 65,000 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے جبکہ 9 لاکھ ایکڑ پر زرعی رقبے کو بھی نقصان پہنچا۔ زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا 4 لاکھ سے زائد ٹیوب ویلز اور سولر سسٹم کو بھی نقصان پہنچا۔ سیلاب سے 2198 کلومیٹر سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امیر ملکوں سے اپیل کی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے مدد کریں۔ نیو یارک میں سالانہ پری جنرل اسمبلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیلابی صورتحال موسمیاتی بحران پر عالمی سطح پر ناکافی اقدامات کی عکاس ہے۔ مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے انتونیو گوتریس نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب کے باعث ہونے والی تباہی کا اندازہ لگانا ناقابل تصور ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے وسیع مالی وسائل کی ضرورت ہے، اس لیے امیر ملک ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ عالمی درجہ حرارت میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے ڈیرہ الحیار میں سیلاب سے متاثر ریلوے اسٹیشن اور ٹریک کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر کو حکام کی طرف سے بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں 11 کلومیٹر ریلوے ٹریک مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور بولان میں ریلوے پل بھی سیلاب میں بہہ گیا جس کے باعث بلوچستان نیشنل ریلوے نیٹ ورک سے کٹ گیا ہے، جس کی جلد بحالی کے لیے وہ ذاتی طور پر بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں۔
حالیہ مانسون بارشوں اور ملکی سطح پر سیلاب سے تباہکاریوں کے نتیجے میں ابھرتی ہوئی صورتحال پورے ملک میں انسانیت کے تحفظ کے لیے قومی سطح پر بھرپور کوششوں اور تعاون کی متقاضی ہے۔ پاکستان ایئر فورس ویمنز ایسوسی ایشن قدرتی آفات کے دوران متاثرین کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے امدادی سرگرمیوں میں ہمیشہ پیش رہی ہے۔ پاکستان ایئر فورس ویمنز ایسوسی ایشن کی جانب سے اب تک 2 کروڑ 83 لاکھ روپے جمع کیے جا چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں صدر پرفوبا بیگم، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی متحرک قیادت میں کمیونٹی سینٹر ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کے ممبران نے سیلاب زدگان کے لیے عطیات، کپڑے اور دیگر اشیاء ضروریہ جمع کرنے کی غرض سے پاک فضائیہ کی تمام ایئر بیسز پر مراکز وفا میں ریلیف کیمپس بھی قائم کیے ہیں۔ اور ناظرین، ٹھٹھہ میں سیلاب کے باعث وبائی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں۔ سیلاب متاثرین کے کیمپوں اور ضلع بھر کے دیہی اور شہری علاقوں میں مچھروں کی بہتات سے اب تک ڈینگی کے 7 کیسز، ملیریا کے 9592، گیسٹرو ڈائریا کے 7344 اور جلد کے 10218 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے مرزا حسن بیگ۔ ٹھٹہ میں سیلابی ریلیں آنے کے بعد سینکڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور متاثرین جو خیرپور، گمبٹ، رانی پور، ٹنڈو آفیزہ، لاڑکانہ، دادو، سجاول، بدین، ٹنڈو ملخان کے متاثرین نے ٹھٹہ کا رخ کیا ہے اور یہاں پہاڑی مقام مکلی پہ رہائش پذیر ہوئے ہیں۔ زیادہ تر متاثرین جو ہیں 1 لاکھ سے زیادہ وہ امدادی کیمپوں میں ہیں، جبکہ اس سے زیادہ لوگ جو ہے اپنی مطلب کے تحت بندوں کے اوپر مقیم ہیں۔ مچھروں کی بہتات اور گندے پانی کی وجہ سے متاثرین میں بڑی شدید بیماریاں پھیل گئی ہیں، جس میں ڈائریا، گیسٹرو، جلدی بیماری، ڈینگی بخار شامل ہے۔ جب سے یہ فلڈ وغیرہ ہے تو اس کے بعد پیشنٹ کا فلو بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہماری جو ڈیزیز ہیں جس میں آپ کا ملیریا ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، ڈینگی ہو گیا، ایون کہ کچھ کیسز ایسے آ رہے ہیں کہ جس میں ہم سسپیکٹ کرتے ہیں چکن گنیا وغیرہ، اور پلس کچھ جلدی بیماری ہیں جس میں ہم کیڑے وغیرہ پڑ جاتے ہیں برساتی پانی کے بعد، تو وہ بھی کافی زیادہ ہے یہاں پہ۔ سیلاب کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو گیسٹرو اور ملیریا کی جو بھی بیماریاں ہیں ان میں کافی سارا اضافہ ہوا ہے، اور جو ہے کہ ادھر کافی دوائیاں، سہولیات وغیرہ بھی مہیا کی جا رہی ہے، لیکن مریضوں کی تعداد آئے دن بڑھتی جا رہی ہے۔ سرکاری اعداد شمار کے مطابق اس ٹائم 1000 سے زیادہ مریض جو ہیں وہ ملیریا میں مبتلا ہیں، 700 کے قریب جو ہے ڈائریا کے اندر ہیں، رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈینگی کے 500 سے زیادہ مریض آ چکے ہیں۔ جلدی بیماریوں کے بھی 1000 سے زیادہ مریض یہاں رجسٹرڈ ہوئے ہیں، ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ ان کو جلد سے جلد طبی امداد دی جائے تاکہ یہ بیماری شہروں تک نہ پھیلے، کیونکہ آس پاس مختلف شہر ہیں اور یہ بیماری اگر پھیلی تو شہروں تک یہ بیماری پھیل کے لوگ مزید بیمار ہوں گے۔ سندھ کے دوسرے شہروں کی طرح خیرپور میں بھی سیلاب اور برسات متاثرین کے لیے خیمہ بستیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ ان خیمہ بستیوں میں انتظامیہ کی طرف سے متاثرین کو تمام ضروری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تفصیل جانیں گے عبدالخالق چوہان سے۔ ضلع خیرپور کی انتظامیہ کی جانب سے ضلع کے مختلف مقامات پر خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں ضلع خیرپور کی تحصیل کنگری کے سرکاری ریسٹ ہاؤس پر، جہاں پر 100 ٹینٹ پر مشتمل خیمہ بستی قائم کی گئی ہے، جس میں آس پاس کے سینکڑوں لوگ پہنچے ہیں۔ ان خیمہ بستی میں 2 وقت کا کھانا، صبح کا ناشتہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیلاب اور برسات متاثرین کے لیے میڈیکل کی سہولیات اور بجلی کی سہولیات، صفائی کا تمام جو انتظامات ہے وہ کیا جاتا ہے۔ 2 وقت کی ہم ان کو کھانا دے رہے ہیں اور صبح کو چائے اور بسکٹ اویلیبل ہیں ان کے لیے۔ ہم نے فری میڈیکل کیمپ رکھا ہے ادھر ہی ٹینٹ سٹی میں ہمارے پاس ہے، وہ اچھے سے کام کر رہا ہے۔ پانی کی 2 سے 4 ٹینکیاں ہم نے رکھی ہیں، وہ اس میں برف ڈال کے ٹھنڈا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اس کو۔ دواؤں کے لیے کچھ دوا علاج کرن تا تو باقی باہر لکھی تا ڈیاں تو باہر علاج کرائے مجبوراً کچھ ॿार उॾाइनि कुझु हिते हाणे मजबूरन जेको असां इहो ई चवणु चाहियूं था त महिरबानी करे असां जेतिरी बि हिमायत करनि, असांखे छपरे जे लाइ बि कुझु असां सां वारसी करनि उॾण जे लाइ ऐं असांजे पोइरनि जे लाइ खाधे पीते जे माल मरी विया, जीत पिया आहिनि, अञा ढोरनि खे ॾिसो वरी कुझु न अन्न बचियो, न पाणी, न को घर बचियो, पिया आहिनि किरिया। ॾिसो तव्हां हली अखि न आॾियो, तव्हां भरिया वीडियो। असांखे मिले त का शइ कोन्हे, न का खट मिले, को पखो मिले, बचा रहिया नी हाणे बचाए तव्हां अकेला आहियो त वञो हलिया। ان خیمہ بستی میں رہنے والے سیلاب اور برسات متاثرین کا مطالبہ ہے کہ ان کے گھروں کی تعمیر کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، اور جو پیچھے ان کے اور لوگ رہ گئے ہیں ان کے کھانے پینے اور ان کی رہائش کے لیے بھی بندوبست کیے جائیں۔
سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے شورکوٹ کے طلباء اور اساتذہ نے دل کھول کر امدادی سامان جمع کرایا۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ شورکوٹ کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے 12 لاکھ روپے مالیت کے 4719 نئے سوٹ جمع کیے گئے۔ دیگر اداروں نے بھی نقد رقم اور راشن دیا جو سیلاب سے متاثرہ خاندانوں تک پہنچانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اساتذہ نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تاجکستان کی طرف سے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 86 گاڑیوں پر مشتمل امدادی سامان حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔ تاجکستان کے سفیر نے امدادی سامان جمرود خیبر میں وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کے حوالے کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل احمد دانش۔ برادر اسلامی ملک تاجکستان کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 80 ٹرکوں پر مشتمل امدادی سامان ترخم کے راستے پاکستان پہنچایا گیا۔ پاکستان میں تاجکستان کے سفیر عصمت اللہ نصر الدین نے امدادی سامان وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کے حوالے کیا۔ 3000 ٹن سے زائد امدادی سامان میں کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ تعمیر نو اور بحالی میں استعمال ہونے والے سامان، سیمنٹ، کوئلہ اور دھاتی چادریں بھی شامل ہے۔ سامان حوالے کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تاجکستان کے سفیر عصمت اللہ نصر الدین نے کہا، مصیبت کی اس گھڑی میں تاجکستان کی حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ ہے۔ In this very difficult day, I would like to say that we stand with people of Pakistan. We value our relations with Pakistan. I wish to people of Pakistan the speedy recovery from what's happened. وزیر اعظم کی مشیر انجینئر امیر مقام نے سیلاب متاثرین کی مدد کرنے پر تاجکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس تعاون سے سیلاب سے متاثرہ افراد کے حوصلے مزید بڑھیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست ممالک اور عوام بھی اس مشکل کی گھڑی میں ساتھ ہے۔ ریلیف کے ساتھ ساتھ یہ میسج دینا کہ مشکل میں آپ کے ساتھ ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ تاجکستان کی جانب سے ملنے والا امدادی سامان سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں NDMA کے ذریعے سیلاب زدگان میں تقسیم کیا جائے گا۔ سہیل احمد دانش، PTV نیوز، جمرود۔ ناظرین، کینیڈین حکومت نے اپنی عوام اور پاکستانی کینیڈینز کی جانب سے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے عطیہ کیے گئے ہر ڈالر کے برابر $1 جمع کرانے کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر ظہیر جنجوعہ نے سیلاب میں پاکستان میں سیلاب کی امداد اور بحالی کے لیے 30 ملین کینیڈین ڈالر کی امداد کا اعلان کرنے پر کینیڈین حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈین حکومت نے پاکستان میں سیلاب اور بارشوں سے ہونے والی تباہی اور جانی اور مالی نقصان کی خبریں آنے پر ابتدائی طور پر 5 ملین کینیڈین ڈالر کی امداد کا اعلان کیا تھا۔ تاہم کینیڈین وزیر برائے عالمی ترقی ہرجیت سنگھ سجن کی قیادت میں اعلیٰ سطح کینیڈین وفد کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران سیلاب اور بارشوں سے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی اور زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کینیڈین حکومت نے 25 ملین کینیڈین ڈالر کی اضافی امداد کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے شریعت سے ہم آہنگ سرمایہ کاری اور خیرات و عطیات دینے کے مواقع کے موضوع پر منعقدہ ویبینار کے علاوہ کینیڈین دارالحکومت میں پاکستانی کینیڈینز کی فلاحی تنظیم دل کینیڈا کے تعاون سے پاکستان میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے منعقدہ فنڈ ریزنگ ڈنر سے خطاب کے دوران کیا۔ اسماعیلی کونسل کے صدر حافظ شیر علی کی قیادت میں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے وفد نے گلگت بلتستان میں سیلاب سے متاثرہ تحصیل اشکمن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹیٹ کی CEO نصرت نصب اور ان کی ٹیم کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد و بحالی کے حوالے سے پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیلاب سے علاقے میں تقریباً 10,000 کے قریب افراد متاثر ہوئے، رابطہ سڑکیں اور پلوں کو نقصان پہنچا اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ حافظ شیر علی نے مقامی برادری کے نمائندوں سے ملاقات بھی کی اور مقامی آبادیوں کی جلد بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دنیا بھر میں جمہوریت کا عالمی دن منایا گیا، لیکن دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعوے دار بھارت کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو وحشیانہ اقدامات کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کی پیدائشی حق خود ارادیت کو دبا کر خود کو جعلی جمہوریت ثابت کیا ہے اور کشمیریوں کے قتل عام اور ان کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں نے اس کی نام نہاد جمہوریت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجی ہر روز بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے نہتے کشمیری مسلمانوں پر مظالم میں اضافہ ہوا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں، پولیس اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں گھروں پر چھاپوں اور تلاشی اور محاصرے کی نام نہاد کارروائیوں کے دوران کشمیریوں کا قتل، گرفتاریاں، املاک کی تباہی اور دیگر مظالم ہر روز کا معمول بن چکا ہے۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں عبدالاحد پراز، امرودہ حبیب، یاسمین راجہ اور ڈاکٹر مصعب نے اپنے الگ الگ بیانات میں بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جنیوا میں کشمیری رہنماؤں کے وفد نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 51ویں اجلاس کے موقع پر اسلامی تعاون تنظیم کے مستقل نمائندہ سفیر اور کونسلر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی آبادکاری کی استعماری پالیسیوں کا سخت نوٹس لے، جس کا مقصد مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنا ہے۔ ناظرین، کینیڈا میں خالستان ریفرنڈم سے قبل بھارتی لابی سرگرم ہو گئی ہے اور کینیڈا کے کثیر الثقافتی ضلع برامپٹن کی پولیس نے 18 ستمبر کو ہونے والے خالستان ریفرنڈم سے کچھ دن پہلے کیلیڈن شہر میں سکھ تحریک کے ہیرو سند جرنیل سنگھ بھنڈروالا کے پوسٹر پھاڑنے کے الزام میں ایک بھارتی نژاد کینیڈین شہری کو گرفتار کر لیا ہے، جس سے حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر 2 ویڈیوز وائرل ہوئی، جن میں سے ایک مرکزی اشارہ پر سکھ ہیرو جرنیل سنگھ بھنڈروالا کے بل بورڈ کی توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور دوسری ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص خالستان ریفرنڈم کی تشہیر پر مبنی بل بورڈ سے سکھ ہیرو جرنیل سنگھ بھنڈروالا کی تصویریں پھاڑ رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی ہم منصب شی جن پنگ کے درمیان SCO سربراہ اجلاس کے موقع پر سمرقند میں ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر پوٹن نے یوکرین کے تنازع پر چین کی متوازن حکمت عملی کو سراہتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے دنیا پر حکمرانی کی کوششیں ناقابل قبول ہیں۔ آن جہانی ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں شہری برطانوی پارلیمنٹ کے ویسٹ منسٹر ہال میں موجود ملکہ کے تابوت کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آن جہانی ملکہ الزبتھ دوم کو 19 ستمبر کو شاہی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا، جس میں غیر ملکی سربراہان مملکت بھی شرکت کریں گے۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم جاری ہیں۔ مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی فوج نے فلسطینی علاقے پر بمباری کی اور مختلف عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ اس کارروائی میں جنین کے علاقے میں ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ شہید نوجوان کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے شرکت کی۔ انہوں نے آزادی کے حق میں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے بازی کی۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے۔ روسی فوج نے یوکرین کے متعدد فوجی اہداف پر گولہ باری کی۔ دوسری جانب یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج جنوبی علاقے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے اور روس کے زیر قبضہ علاقے واگزار کرائے جا رہے ہیں۔ ماسکو میں روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ خصوصی آپریشن روسی ایروسپیس فورسز، میزائل دستوں اور آرٹلری یونٹس نے اپنے اہداف پر بڑے پیمانے پر گولہ باری کی، جس میں 150 سے زیادہ یوکرینی فوجی مارے گئے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈیر نے یوکرینی عوام سے یکجہتی کے لیے کیو کا دورہ کیا۔ انہوں نے یوکرینی حکام سے موجودہ صورتحال اور تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی 41، تربت، نوکنڈی، موہنجو داڑو، روہڑی، نورپور تھل اور خانپور میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے، جہاں صوبے بھر میں ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق صوبے بھر میں اب تک سال 2022 میں 4230 جبکہ ماہ ستمبر میں 1600 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ان کیسز میں کراچی میں ڈینگی کے کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اب تک کراچی ڈویژن میں 1620، حیدرآباد میں 10، میر پور خاص میں 12، لاڑکانہ میں 1، سکھر میں 10 جبکہ شہید بنظیر آباد میں 8 ڈینگی کیسز رپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ رواں سال 2022 میں کراچی میں ڈینگی سے 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر سے ڈینگی کے 158 مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور سے 79، راولپنڈی سے 29 جبکہ گوجرانوالہ سے 15 کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے صوبے بھر میں ڈینگی لاروا کو تلف کرنے اور افزائش روکنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکرٹری صحت پنجاب نے عوام سے اپیل کی ہے کہ شہری اپنے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا رکھیں اور گھر کے اندر اور باہر پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام صفائی کا خیال رکھ کر ڈینگی کی افزائش کو روکنے میں اہم کردار ادا کریں۔
मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर का जोर टूटने लगा है। मुस्बत केसेस की शरह में कमी हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटे में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.68% रही। NIH की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 14,467 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 98 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बाहक नहीं हुआ, जबकि 85 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बलूचिस्तान से खबर, जहां सरहदी शहर चमन बाईपास रोड पर गाड़ी के उलटने से 4 अफराद जाँ बाहक, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पिकअप गाड़ी शहर की जानिब आ रही थी कि अचानक ब्रेक फेल होने के बायस बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के शोरूम से टकरा गई। मुकामी लिविस अहलकार ने जख्मियों और जाँ बहक अफराद को सिविल अस्पताल चमन मुंतकिल कर दिया है। लिविस ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 3 स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं जो अपने स्कूल जा रहे थे। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 979वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात लाहौर में जारी हैं। पुलिस के 3000 से ज़ायद अहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे मौसमुद्दीन। जनूबी एशिया में दीन इस्लाम की तरवीज में मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का किरदार रोज़ा रोशन की तरह आया है। उन्होंने अपने पाकीज़ा किरदार और अमल के जरिए खुदा के पैगाम को चारसू फैलाया और इंसानियत को सीधी राह दिखाई। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह 400 हिजरी में अफगानिस्तान के शहर गजनी के मोहल्ला हजवेर में पैदा हुए। आपने हसूल इल्म की खातिर बगदाद, कोहिस्तान, अज़रबाईजान और फारस समेत कई ममालिक का सफ़र किया और वहाँ के अहले इल्म से फैज़ हासिल किया। आपने तफसीर, हदीस और फ़िक्का पर मुकम्मल अबूर हासिल किया। तसव्वुफ़ और दीनी अलूम पर दस्तरस के बाद आप लाहौर तशरीफ़ लाए और दरिया रावी के किनारे को अपना मस्कन बनाया। आपने तसव्वुफ़ के इसरार और रमूज़ पर शोरा आफ़ाक़ किताब कश्फुल महजूब लिखी, जिसे आज भी तसव्वुफ़ के मौजू पर मुस्तनद तरीन किताब माना जाता है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज़ दरबार पर चादरपोशी से किया गया। इस मौके पर महकमा औकाफ के हुकाम और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 3 रोज़ा तकरीबात 15 से 17 सितंबर तक जारी रहेंगी, जिसमें शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। दाता अली हजवेरी इस खित्ते में, ये पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इनका एक साया है और साया इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत कायम व दायम रहेगा। तो अल्लाह ताला का एक सिलसिला है कि जो औलिया अल्लाह का दरबार है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमतें निशावर फरमाई हैं। उर्स मुबारक के मौके पर कौमी महफिल, हुस्न किरात, महाफिल, समा और रूहानी इज्तिमात का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी मामलात को मॉनिटर करने के लिए 133 कैमरों की मदद से कंट्रोल रूम कायम किया गया है। दरबार की हिफाजत के लिए 3000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और उसके मौके पर वसी लंगर, दूध और शरबत की सबीलें भी लगाई गई हैं। दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह हिकमत व मार्फत और इल्म व दानिश का अनमोल खजीना थे। आपके 3 रोज़ा उर्स के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। मौसमुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, सऊद उस्मानी ने कहा था कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, लेकिन पाकिस्तानी ना सिर्फ उर्दू बल्कि अंग्रेजी ज़बान पर भी महारत रखते हैं। और इस बात का अंदाज़ा नई शाया होने वाली किताब दी ट्रेयर इन दी विस्परिंग पाइन्स से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार हैदर। किताब एक तरफ तो मुहज़्ज़ब दुनिया की निशानी है तो दूसरी जानिब तारीख के झरोकों में वारिद होने का जरिया भी है। सैयद मोहम्मद इलियास ने अंग्रेजी ज़बान में किताब तहरीर की है। कहते हैं कोरोना के अय्याम में इस किताब को लिखा गया है। मेरी जो है ना बुनियादी मोटिवेशन जो है वो यही थी कि पाकिस्तान से जो बुक कल्चर ख़त्म हो गया या तेज़ी के साथ ख़त्म होता जा रहा है, उसको दोबारा ज़िंदा किया जाए। किताबें पढ़ने का जो कल्चर हमारे यहाँ 60s और 70s में देखने में आता था, तो जो है मेरी कोशिश है कि वो दोबारा पाकिस्तान में फ्लॉरिश करे, वो दोबारा जिंदा हो। किताब पढ़ने वाले कहते हैं ये नावल इस कदर बेहतरीन अंदाज में तहरीर किया गया है कि लगता नहीं किसी पाकिस्तानी या गैर अंग्रेज ने इसको लिखा हो। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि एक राइटर ने फिक्शन प्लस जो हिस्ट्री है उसको मिक्स करके डाला है, और स्पेशली जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस यूज़ किए हैं, मेटाफर्स यूज़ किए हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए, और वर्ल्ड वॉर 2 का जो एक्सपीरियंस बताया है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। इस किताब की तकरीब रूनुमाई में सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद भी मौजूद थीं। उनका कहना था कि किताबों की रूनुमाई इंफॉर्मेशन सर्विसेज का हिस्सा है। दीगर मुकर्ररीन ने किताब को सराहा और नकाद भी इस किताब की पजीराई करने से न रहे। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।